अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। अगर आप इसकी फहरिस्त देखें तो कौमी असम्बली में 22 ऐसे अरकान हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 25 ऐसी सीटें हैं, पंजाब में 27 ऐसी सीटें हैं, सिंध में 3 ऐसी सीटें हैं और इन सीटों की कुल तादाद 77 यानी 77 है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये 77 सीटें मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बांट दी गई थी। वोट यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को पड़ा था, लेकिन सीटें इन लोगों को दे दी गई। ये वही सियासी जमातें हैं जो अब कह रही हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। क्या जमहूरियत में ऐसे हो सकता है कि वोट किसी और को पड़े और सीटें आप लेके बैठ जाएं? पर एनीवे, अब ये मामला मौजूद अदालत के सामने है। अदालत जो भी फैसला करेगी वो पूरी कौम देख लेगी। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। यहाँ पे सऊदी अरब से भी वफ्द आया, दीगर जगहों पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो बातें की उससे ऐसा लगा, वो बातें हमने आपको भी सुनवाई थी, कि ऐसा लगा कि वो अपने दोस्तों की तो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की कोई ज़रूरत से ज़्यादा वो बुराइयां कर रहे हैं। अब पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने मशरिक़ वस्ता के एक टीवी चैनल अल अरेबिया को एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते रहे। अगर दुनिया में कोई ऐसा कोर्स करवाया जाए जिसका सब्जेक्ट ये हो कि हाउ नॉट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, मेरे ख्याल में उसमें शहबाज शरीफ साहब को लेक्चर्स देने चाहिए। जब आप दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करवा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, तो एट द सेम टाइम आप उनको बता रहे हैं कि आपका पावर सेक्टर भी तबाह है, आपकी करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, जो नेशनल आपका एक्सचेकर है उसके जो फंड्स हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो ऐसी हालत में, ऐसी मईशत में कौन आके इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? ठीक है, हमारे मसाइल हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हर मौके के ऊपर पूरी दुनिया को बताया जाए, अपनी जो लॉन्ड्री है वो पूरी दुनिया के सामने धोई जाए कि जनाब हमारे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इन्वेस्टर जो भी होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस जगह पर जाके इन्वेस्ट करे जहाँ से उसको रिटर्न मिले। अब दोस्तों की तारीफ़ें करने से, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो कितने अजीम है, वो बिल्कुल अजीम है, लेकिन थोड़ी बहुत हम अपनी जो हमारी अजमत है उसका भी जिक्र करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे आके किसी ने चैरिटी तो करनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है। उन्होंने खैरात या सदका नहीं देना, इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट तब ही होती है जब उनको रिटर्न मिलता है। ऐसे माहौल के अंदर अब किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो एनर्जी का सेक्टर है। पावर की आपको ज़रूरत होगी, बिजली की ज़रूरत होगी। जब आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा जो पावर का सेक्टर है वो तो बिल्कुल तबाह है जनाब, उसके लाइन लॉसेज हैं, उसमें ये भी मसला है, वो भी मसला है, तो यहाँ पे आके कौन फैक्ट्री लगाएगा? वो कहेगा यहाँ पे तो पावर के बड़े मसाइल हैं। तो ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा एक ही स्क्रिप्ट बार बार अपनी बातें, जनाब हम इसको अब सही करेंगे, नहीं। अगर आपने सही करना है वो आप ज़रूर करें, लेकिन पूरी दुनिया को बार बार आपको बावर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब कश्मीर में जो मामला चल रहा था, अब वो मामला काफ़ी हद तक हल हो गया है। हुकूमत कश्मीर के जो सरबराह हैं, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरियों को आटा भी सस्ता मिलेगा, बिजली भी सस्ती मिलेगी। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके लोग एहतजाज कर रहे थे, कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान। अब ये जो सारा मामला है किस तरफ जा रहा है, क्या अवामी एक्शन कमेटी इस जो पेशरफ्त हुई है इससे मुतमिन है? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर फैसल जमील कश्मीरी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो पहले आपको मुबारक हो कि आपके जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए। मेरा नहीं ख्याल कि हालिया तारीख में किसी ने इस तरह अपने मुतालबात मनवाए हों, तो कश्मीरी अवाम के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी है जी। और मैं लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इसमें प्रोब किया, और बाकी जिन लोगों ने इसमें एफ़र्ट की वो भी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि ये बेसिकली हम सब एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं और जो इश्यूज़ थे वो हाईलाइट किए, काफ़ी अरसा हो गया था ये इश्यूज़ जो थे अनरिजॉल्व थे, ठीक है, और इसलिए सारी चीज़ें कंपाइल होती हो यहाँ तक नौबत आई और ये सारा कुछ हुआ जी। अच्छा, एक जो आप लोगों पे तनकीद हो रही है, तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया आप लोगों ने? असल में ये होना नहीं चाहिए, ये इंसिडेंट्स इस तरह के होने नहीं चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं। बिलखुसूस जैसे इस्लामगढ़ में एक हमारे ही भाई हैं पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, उनकी शहादत हुई है, और इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। चूँकि मैं आपको बताऊं कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी यही बात कहा करते थे कि हमारी किराया जो है वो अगर 17,000 है तो हमारा बिजली का बिल 15,000 है, बिल्कुल, इतनी यानी उनकी सूरत हाल है।
تو یہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوئے ہیں 8 تاریخ کو، جب ڈڈیال میں وہاں پہ، ابھی کال تو 11 تاریخ کی تھی، لیکن 8 تاریخ کو غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہاں پہ ہیوی ہینڈڈنس وہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ 10 تاریخ 11 سے پہلے ہی 10 تاریخ کو وہ شٹر ڈاؤن، اور تاجروں نے جو پہیہ جام، چونکہ اس کے اندر جو زیادہ ایلیمنٹ ہے وہ تاجروں کا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بجلی کے بلات ان کو اتنے زیادہ آ گئے کہ وہ ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں کاؤنسلرز بھی ہیں، اس کے اندر وکلاء ہیں اور دیگر طبقے۔ اچھا، اس میں حکومت پاکستان کا کردار بھی تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی تھا، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، آپ کے جب مذاکرات وغیرہ ہوئے آپ نے کیسا پایا کہ جناب یہ مسئلہ حل کس نے کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ہمت کی ہے، سب سے پہلے تو لوگوں کا اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا ہے، انہوں نے ہمت بھی کی ہے اور انہوں نے شعور کا مظاہرہ بھی کیا ہے، جو اتنی بڑی تعداد جو ہے اس طرح آنا، اور راستے میں جو انسیڈنٹس ہوئے کچھ اس طرح ان کو روکا گیا اور جو کچھ کیا گیا انہوں نے اس کا جس طریقے سے جواب دیا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پرامن ساری تحریک 1 سال سے یہ چل رہی تھی، تو یہ بالکل پرامن 1 سال سے چل رہی تھی، اور اس میں 8 راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے جو گورنمنٹ نے بنائی مصالحتی کمیٹی، اور اس کے بعد 4 راؤنڈز ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا 9 نکاتی، 9 جو پوائنٹس تھے اس پہ ایک نوٹیفیکیشن سروسز کا جاری ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود اس نوٹیفیکیشن کے کسی بھی ایک بھی چیز پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ کال دی گئی اور سارا کچھ ہوا۔ تو کریڈٹ سب سے پہلے تو لوگوں کا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے جو لوگ اس میں انوالو ہوئے ان سب کا کریڈٹ ہے، اور جو عوامی نمائندے ہیں ظاہر ہے وہ عوام میں سے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، اور لوگوں کی اتنی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے تو الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ کو تو پوری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بریفلی اگر آپ بتا سکیں اب یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا وجود بھی تحلیل ہو جائے گا یا آپ لوگ رکھیں گے اس کو ابھی بھی قائم؟ بیسیکلی تو یہ اس میں 10 مطالبات تھے، ٹھیک ہے، اس کے تو ابھی اس میں سے کریٹیکل جو تھے وہ ہو گئے ہیں، تو ابھی مطلب ان مطالبات کی منظوری کے بعد لگتا ہے پھر آپ کو اس سے وہ انکریجمنٹ بھی ملے گی اور آپ جو ہے مزید مطالبات پہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہو جائیں؟ میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، آپ اس کو ایسے لے لیں، یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس کے اندر بڑے اچھے جو لوگ ہیں جو مزید جو پڑھے لکھے اور جن کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اور صحیح سمت میں رہنمائی کرنے والے ان کی بھی ضرورت ہے، اور وہ اس میں ایڈ ہوں گے۔ چلیں، بہت شکریہ فیصل جمیل کشمیری صاحب۔ اس سارے معاملے پہ آزاد کی جو حکومت ہے ان کا کیا موقف ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل راٹھور صاحب جو وزیر ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شکریہ قاضمی صاحب۔ اچھا سر، اب یہ جو ڈیل ہو گئی ہے ایک طرح سے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اب یہ حتمی شکل اختیار کر لیا اس نے، اب آگے کوئی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ قاضمی صاحب اصل میں یہ جو اس وقت صورتحال تھی یہ بڑی خاصی تشویشناک تھی، چونکہ یہ جو تحریک تھی اس میں تقریباً ہر طبقے سے لوگ شامل ہو چکے تھے، اور حکومت چونکہ اس کو ایک حد سے زیادہ روک بھی نہیں سکتی تھی چونکہ دونوں طرف اپنے ہی لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس پوری موومنٹ کے اندر بے شمار پولیس کے لوگ زخمی ہوئے، ایک پولیس کا نوجوان شہید بھی ہوا، لیکن دوسری طرف سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور آج شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بلایا، اور پاکستان کے وفاقی وزراء بھی اس میں شامل تھے، جس میں انہوں نے ہمارے یہ جو 2 اہم مطالبات تھے، بجلی کی پیداواری لاگت کے حوالے سے اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے، چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ آزاد کشمیر حکومت کی ڈومین میں نہیں تھے۔ دیگر جو مطالبات آزاد کشمیر حکومت کے اختیارات میں تھے وہ تو ہم اپنے حد تک کچھ کر بھی دیے، کچھ کر بھی رہے تھے، لیکن چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ بجلی کے حوالے سے کافی حساس محرومی کا شکار ہے، چونکہ تھوڑا سا میں آپ کو 1 منٹ میں بات سمجھانا چاہوں گا، چونکہ آزاد کشمیر اس وقت پاکستان کے نیشنل گریڈ میں 3000 میگا واٹ بجلی آزاد کشمیر سے بن کے جا رہی ہے، جس میں نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، آپ کا میرپور ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی ٹوٹل ضرورت 370 میگا واٹ کی ہے۔ اور آپ کا پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح یہ آئین میں ہے کہ جس صوبے سے جس جگہ سے بجلی پیدا ہوگی تو اس کو وہاں کی پیداواری لاگت میں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بحران پچھلے سال جب پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا
جب یہ بل جلائے گئے تھے تو اس کا آغاز آزاد کشمیر سے ہوا تھا، تو یہ تحریک بڑھتے 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 لوگوں میں اس قدر پینیٹریٹ کر گئی تھی کہ اب اس کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس آپ کو اس میں نظر آ رہے تھے. اچھا اب تو آبویسلی 20 کلو آٹا بھی 1000 روپے کا ملے گا, 100 یونٹ تک 3 روپے فی یونٹ ملے گی. آبویسلی اس سے عوام کو ریلیف تو ملے گا, لیکن جو آپ کی حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے فیصل صاحب, وہ یہ ہے کہ حالات کو اس نہج پہ آپ لوگوں نے پہنچنے کیوں دیا؟ سیاسی حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ بفر کا کردار ادا کریں کہ صورتحال اس نہج پہ نہ پہنچے. کاظمی صاحب, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. ہم نے پچھلے 5 ماہ سے پوری کوشش کی اور پچھلی نگران حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں تھے. ہم نے اپنے ورکنگ گروپس بنائے, ان سے بات چیت کی, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کے اپنے معاملات اور ایشوز ہیں. ہماری بات کو اس طرح سے نہیں سنا جا رہا تھا. یہ تو جب عوام سڑکوں پہ نکل آئی, پبلک پریشر ہو گیا, تو پھر وفاقی حکومت نے اس ساری چیز کو ایمرجنسی میں سنا اور اس پہ عمل کیا. ہم نے تو پچھلے 4-5 ماہ سے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس پہ دستک اس میں نہیں دیا فیصل صاحب یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے خود ہی حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہو تاکہ بارگیننگ چپ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے, اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈیفیم ہوا تو وہ سیاسی جماعتیں ہوں گی. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, میں اس کولیشن کا حصہ ہوں. مسلم لیگ نون اس پارٹی اس کولیشن کا حصہ ہے. پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اس کولیشن کا حصہ ہے. لیکن اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اور غیر سیاسی لوگ اس میں شامل تھے, اور سب سے زیادہ اگر کرٹیسائز کسی پہ کیا گیا تو موجودہ حکومت پہ اور سیاسی لوگوں پر کیا گیا. تو اگر اس میں ہم لوگ شامل ہوتے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو گالیاں پڑوانا اور اپنے آپ کو ڈیفیم کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی نہیں کرتے. اچھا سر, اب اس میں جو خزانے پہ بوجھ پڑے گا بتایا جا رہا ہے تقریباً 23 ارب روپیہ, یہ کیا سالانہ 23 ارب روپیہ ہے؟ اور مستقبل میں کیا اس کے لیے کوئی میکنزم آپ لوگوں نے وضع کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ رقم لی جائے گی؟ سر دیکھیے, 23 بلین کا پیکج ہے, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے. جس طرح آپ کا خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے کہ وہاں پر جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ اس کو پیداواری لاگت میں دی جاتی ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان نے امیڈیٹلی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پیکج کا اعلان کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے, ٹیرف کے تعین کرنے کے لیے آپ 2-3 ہفتے کے اندر ان چیزوں کو پراپر کر دیجئے بیٹھ کر, تاکہ اس کو پراپر لیگلائز کر دیا جائے چیزوں کو. ٹھیک ہے, پروسیجر کے تحت ٹیرف کو طے کر دیا جائے. اور اسٹریٹ کی کیا صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر میں؟ چیزیں بہتری کی جانب گامزن ہیں, لوگ واپس جا رہے ہیں؟ سر بالکل, ڈیفینیٹلی لوگوں کا تھوڑا سا اعتماد کا فقدان بھی ہے. لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے, لوگ آہستہ آہستہ واپسی کی طرف بھی ہیں, کیونکہ ایک طرح سے اعتماد کا بڑا فقدان تھا. لوگوں کو اس چیز پر اعتماد بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں شاید یہ میڈیا کی حد تک یا ویسے ہی, لیکن اب جب یہ 2 نوٹیفیکیشن ہو گئے تو اس کے بعد صورتحال کافی بہتر ہے. فیصل راٹھور صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں حامد رضا صاحب. سر بہت بہت شکریہ, سربراہ سنی اتحاد کونسل. آپ سے سر کوئی رابطہ ہوا ہے بات چیت کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی رابطے ہو رہے ہیں, ادھر بھی ہو رہے ہیں, ادھر بھی رابطے ہو رہے ہیں. آپ کو کسی نے اپروچ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ابھی تک کوئی کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا رابطہ نہیں ہوا جسے ہم قابل ذکر کہہ سکیں ریسنٹ ڈیز میں, اور میرے پاس ابھی تک ویسی انفارمیشن نہیں ہے. جی, اب جو مذاکرات کی بات ہے, سیاسی جماعتیں دوسری طرف سے کہہ رہی ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل سے, تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ریزسٹنس آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے, تو کیوں سیاسی قوتوں کو آپ اس طرح دھتکار رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا نہیں, اس میں دیکھیں بیان آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے. رانا صاحب کا بالکل, اور بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. بلاول صاحب کا اسٹریچر اور ہے, رانا صاحب کا اور ہے. میرے چونکہ شہردار بھی ہیں, میں اختلاف رائے کے باوجود ایک اس باہمی احترام کے جذبے کو بہرحال مینٹین کرتا ہوں. لیکن رانا صاحب کی بات آج سے چند دن پہلے جب تک وہ وزیر بنے تو وہ باتیں کچھ اور کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ای سی پی نے یہ کر دیا, الیکشن کی ریگنگ ایسے ہو گئی, گورنمنٹ کو ایسے لایا گیا, اور جس دن انہیں وزیر بنایا گیا اس دن وہ تمام باتیں ختم ہو کے وہ گورنمنٹ بھی لیجیٹیمیٹ ہو گئی, وہ عمران خان بھی برا ہو گیا, وہ ای سی پی بھی کلیئر ہو گیا, اور ای سی پی کے اوپر تمام الزامات دھل گئے. تو میں رانا صاحب کی بات کو اس وقت تک سنجیدہ نہیں لوں گا جب تک حکومت کی طرف سے باقاعدہ ڈرافٹ کی صورت کے اندر, دیکھیں
कुछ अर्सा पहले इसी फ्लोर ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट साहब ने भी जॉइंट सेशन से ख़िताब करते हुए ये कहा था कि मुफाहमत होनी चाहिए। उसके बाद हुकूमती वज़ीर जो हैं उन्होंने भी कहा, और जिस वक्त वो मुफाहमत की बात कर रहे थे स्पेशली वज़ीर दाखिला, उस वक्त फैसलाबाद में सिटिंग MNAs और MPs को गिरफ़्तार कर लिया गया था। राना साहब का बयान भी मैं उसी तनाजुर में लेता हूँ। अगर उसमें कोई संजीदगी है तो वो देखिए, मुज़ाकरात का तरीक़ाकार ये है कि आप कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं, आप टेबल पर रखते हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो वो ड्राफ्ट करे। बाकी उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान को हकीकत मानने के लिए तैयार हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी तैयार हैं कि इमरान खान एक हकीकत है। मेरा उस पर थोड़ा नुक्ता नज़र ये है कि आप हमें हकीकत मनवाने की स्ट्रगल ना करें, वो हम खुद कर रहे हैं और कौम ने साबित किया कि इमरान खान एक हकीकत है। जो को कसर रह गई है वो हम खुद पूरी कर लेंगे। आप पहले मियाँ साहब को हकीकत तस्लीम करवा लें। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पाकिस्तान में वापस लेके आए थे, फिर अपनी पार्टी ने ही PMLN ने ना मियाँ साहब को हकीकत तस्लीम किया, बल्कि मियाँ साहब के घर के लोगों ने ही मियाँ साहब को हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा आदमी जिसको उसका घर, उसका ख़ानदान, उसकी पार्टी ही हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर चुकी हो, उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो दूसरों की हकीकत तस्लीम करने या ना करने की बात करे। तो जो PMLN की पॉलिटिकल लीडरशिप अवेलेबल है, पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है, वो मुज़ाकरात का एजेंडा टेबल के ऊपर रखे, वो नो इश्यूज़, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हामिद रज़ा साहब, आप काफ़ी अरसे से सियासत कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आप सरबराह हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई डिफरेंट सियासत आप भी आजकल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिस किस्म की बातें आती हैं कि पार्लिमानी लीडर ये साहब हैं, दूसरे दिन पता चलता है वो कोई और साहब सामने आ गए, तो ये कोई आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ जब से आप शामिल हुए हैं? आप एंजॉय कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस को? अज़हर भाई, ज़िंदगी तजुर्बात का नाम है और ज़िंदगी में बाज़-औक़ात तजुर्बात अच्छे भी होते हैं, बाज़-औक़ात बुरे भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक नया तजुर्बा है, एक नया एक्सपीरियंस है, बट नथिंग बैड इन इट। मैं आपको एक बात बताऊं, इख्तिलाफ़ राय होता है, एक घर में होता है, सगे भाइयों में होता है। हम 4 भाई हैं, कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ़ राय हो जाता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं होता कि हम एक दूसरे की रेट को चैलेंज कर दें, वो छोटे हो के मेरे घर के सरबराह होने की रेट को चैलेंज कर दें, या मैं उनको छोटे भाई होने का स्ट्रेचर उनका ख़त्म कर दूं। पार्टी में चीज़ें चलती रहती हैं, लोगों की ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, चाहते हैं, नथिंग न्यू इन इट। हाँ, जिस तरीके से कोई मीडिया में हाईलाइट होना शुरू हुई हैं या अजीबो-गरीब बयानात आने शुरू हो जाते हैं, वो दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। और उसमें ऑब्वियसली ऑलवेज कोई नई चीज़ आपके सामने होती है तो आप उसे एंजॉय करते हैं। अच्छा, जो आपकी पार्लिमानी सरबराह हैं, जो लीडर हैं, वो अब कौन बनेगा पार्लिमानी लीडर? इसलिए कि एक तो होगा ना कोई आपकी जमात की जानिब से। अच्छा देखिए अंदर भाई, मैं इसके अंदर एक बात क्लियर करूं जी। मैंने जब PAC का मामला चल रहा था तो मैंने उस वक्त भी क्लियर कर दिया था, आपका नाम आया था और मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आई एम नॉट द कैंडिडेट। मैंने कोई कंपेन नहीं की, मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, इवन मैं खान साहब से मिल के आया, मैंने बात भी नहीं की। वगरना अगर खान मुझे 350 पार्लियामेंटेरियन मेरी पार्टी के हैंड ओवर कर सकता है तो एक PAC या कोई और सीट, दैट वाज नॉट एन इशू कि अगर मैं खान साहब से जाके कहता, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इट। अभी भी मैं अपनी ज़ात की सतह तक नहीं हूँ। हमारी तरफ से कुछ अर्सा पहले मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब का नाम जो है वो दिया गया था स्पीकर साहब को। अभी उसके ऊपर पार्टी ने कंसेंसस करना है। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और ये इशू वहाँ पर रेज़ हुआ, लेकिन चूँकि सेशन स्टार्ट हो चुका था और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कुछ और इशूज़ थे जिसकी वजह से ये इशू डिलेड हो गया। तो ये कल की हमारी पार्लिमानी पार्टी के अंदर इंशाल्लाह इट विल बी डिस्कस्ड, और हमने कल 2 घंटा पहले सजेस्ट किया लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि आप पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलवा लें। तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह हम कल तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, जो आप लोगों ने जलसे वगैरह करने, उसके ऊपर आपका वर्कर जो है खुसूसन पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी करता है कि जलसों की अनाउंसमेंट होती है लेकिन उस तरीके से लीडरशिप सामने नहीं आती, ग्राउंड के ऊपर ना आपको MNAs नज़र आते हैं, ना MPs नज़र आते हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है वर्कर का? अच्छा देखिए, कुछ हद तक तो है, लेकिन मैं इसे, अगर आप कहें ना कि ये अक्रॉस द बोर्ड है, तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए अभी 9 मई के हवाला से जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ पूरे फैसलाबाद में हुआ, सारे MNAs, सारे MPs, उनके घरों पर, उनके डेरों पर, उनके ऑफिस के ऊपर पुलिस खड़ी थी, किसी को बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। एक जो सोच पार्टी के अंदर है और जो खान साहब की भी गाइडलाइन है वो ये है कि KPK की सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ पर हमारी हुकूमत है, वहाँ पर हमें को रोकता नहीं है जलसा करने से। पंजाब के अंदर बदकिस्मती से एक मुंतकिमुल मजाज औरत जो हैं वो इक़्तिदार के ऊपर बराजमान है और उनसे आप किसी अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते, और अभी तक उन्होंने खैर ऐसा काम किया भी नहीं कि हम कोई पॉजिटिव जेस्चर उनका देखें।
اب خان صاحب کی ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ورکر کا پریشر ہمارے اوپر ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا مزید ورکر بے گناہ گرفتار نہیں کروانا, اس کو ٹارچر نہیں کروانا, اس کو گرفتار نہیں کروانا. ہم نے ڈی سی فیصل آباد, چونکہ 2 جلسے ڈیسائیڈ ہوئے, کراچی اور فیصل آباد کا. پنجاب کا پہلا جلسہ فیصل آباد کا ہے, اس کے بعد گجرات ہے, دین وی ول کم فرام اٹک صادقار رحیم یار خان صادق آباد تک. جی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہم انشاءاللہ جائیں گے. اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہوا کہ ڈی سی صاحب نے ہمیں 10 تاریخ کے جلسے کی اجازت نہیں دی, اس کے خلاف ہم عدالت کے اندر چلے گئے. ہم اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فیصل آباد کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز, چونکہ میں نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی, اس میں کلیکٹیو ڈیسیژن تھا کہ ہم 17 تاریخ کو ان اینی کیس کریں گے, جو کچھ مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن پھر جو زمینی معروضی حالات ہیں, جو اتحاد کی لیڈرشپ ہے, ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے, اگر جلسہ ہوتا ہے 5-7 ایم این اے گرفتار ہو جائیں گے, کچھ ایم پی ایس گرفتار ہو جائیں گے, فار دا ٹائم بینگ ہمیں ایک وہ میڈیا ہائپ تو ضرور مل جائے گی چند گھنٹوں کے لیے, لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم پنجاب کے اندر خوف کا بت توڑنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس پہلے جلسے کا امپیکٹ اتنا بڑا آئے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کے باہر نکلنے میں رکاوٹ نہ ہو. اس کے لیے ہم نے جو پلان ترتیب دیا ہوا ہے, وہ حکومت وقت سوچ بھی نہیں سکتی, اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اس سے بڑا ماسٹر اسٹروک نہیں کھیلا گیا ہوگا کبھی بھی. یہ زور لگا لیں, ہم چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ نے ہمیں دیکھیں 17 تاریخ کا نہ دے گی, 24 کا دے دے گی. کراچی کا اب 13 تاریخ اب ہمیں جلسے کی اجازت ملنے والی ہے کراچی کی, ہم 15 دن لیٹ ہوئے ہیں. ہم بیسیکلی یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ جلسہ ایک صرف چند گھنٹے کی ہائپ بنانے کے بعد اس سچویشن ڈیفیوز ہو جائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فیصل آباد کا جلسہ پنجاب میں ایک اتنی بڑی انرجی کھڑی کر دے کہ اس کے بعد پنجاب انسٹاپیبل ہو جائے. اس کے اندر بعض اوقات لوگوں کی تنقید ہم پر اور بجا بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میرا تو نقطہ نظر بھی یہ ہے, آپ کے سامنے میں کہتا تھا کہ لیڈرشپ کو نیشنل اسمبلی سے اور پروونشل اسمبلی سے اٹھ کے اب خود ڈنڈے کھانے چاہیے, اسٹریٹ پہ آنا چاہیے. میں ابھی بھی اسی چیز کا قائل ہوں, لیکن آپ کو جمہور کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے, اور ان کے پاس جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی کمپریہنسو, بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ, تو اس میں یہ کنکلوڈ ہوا. اچھا, آخر میں ذرا بریفلی, عارف علوی صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے متحرک ہوئے, ان کی ملاقات بھی ہو گئی خان صاحب سے, اس لیے کہ یہاں پہ سم ٹائم ملاقات ہوتی ہے, سم ٹائم ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. عارف علوی صاحب کو ملاقات بھی کرنے دی گئی, تو آپ کو ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, عارف علوی صاحب جس وقت صدر پاکستان تھے, لوگوں کو ان سے بہت سی توقعات تھیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایک ریاستی سربراہ کے طور کے اوپر سامنے نہیں لا سکتے. بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں بھی ان لوگوں میں سے تھا, میں برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں, جنہوں نے دو موقع کے اوپر عارف علوی صاحب کے اوپر تنقید کی تھی کہ وہ پراپرلی اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ عارف علوی صاحب کا اسٹریچر کم ہو گیا ہے یا عارف علوی صاحب کو رول پلے نہیں کر سکتے. آبویسلی ایک بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ خان صاحب کے پاس جو تھرسڈے کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کو خان صاحب اپروو کرتے ہیں. اس سے پہلے منڈے ٹیوزڈے کی جو میٹنگ ہے اس میں تو لائرز بھی جا سکتے ہیں, فیملی بھی جاتی ہے وہاں پر تو لیکن تھرسڈے کی میٹنگ اسپیشلی جو پروٹوکول سیٹ ہوا ہے جیل انتظامیہ کے ساتھ ایز پر دا ڈائریکشنز آف دا ہائی کورٹ, وہ یہ ہے کہ 6 لوگ جو خان صاحب فائنلائز کریں گے. آبویسلی خان صاحب نے عارف علوی صاحب کو فائنلائز کر کے ملاقات کے لیے بلایا تھا. عارف علوی صاحب ایک ہمبل شخصیت ہیں, اگر وہ کو موجودہ حالات کے اندر کو پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک, جو خان صاحب نے کہا میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو بریفلی, اچھی میرا خیال ہے خان صاحب لکھ دیں گے. خان صاحب سے آپ وہ کہتے ہیں کوئی چیز بعید از قیاس نہیں ہے. خان صاحب نے بہت سارے کام اپنی اسپیشلی دا لاسٹ 2.5 بہتر ہے نا, غیر ملکی جریدوں میں آرٹیکل لکھنے سے بہتر ہے اپنی لیڈرشپ کو خدشت لکھیں تو شاید کوئی مسئلہ. سر دیکھیں, نہیں, آزادی اظہار رائے کی پابندی نہیں ہو سکتی, یہ آپ کا فنڈامنٹل بیسک رائٹ ہے. میں اب رانا صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, میاں نواز شریف صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, میں ان کی اسٹیٹمنٹ روکنے والا تو کوئی نہیں ہوں, نہ مجھے یہ استحقاق ہے, ان کو اپنی رائے کا کھلم کھلا اظہار کرنے کا حق ہے. تو خان صاحب نے وہ جو آرٹیکل لکھے جو ظاہر ہے پبلش ہوئے, وہ ان کے جو بھی لوگوں کو بتایا گیا, اندر بریف کیا گیا, انہوں نے باہر جا کے بھجوایا, دیٹ واز ہز رائٹ. اب اگر وہ ریاست, اور خان صاحب نے تو مجھے کچھ ایسی 2-3 چیزوں کا پتہ ہے 9 مئی سے پہلے, اور جب ہمارے سٹنگ آرمی چیف جو ہیں جب یہ آ رہے تھے اس وقت بھی خان صاحب نے ایک بڑا پازیٹیو جسر دیا تھا. خان صاحب اس وقت پرابلمٹک ہو سکتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. خان صاحب نے تعیناتی کی مخالفت نہیں کی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں سر, کوئی نہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فلانے بندے کو فیصلہ کیا ہوا تھا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا.
کیا ہوا تھا, آرمی چیف کے حوالے سے کہ کس کو لگانا ہے, کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا. اور دیکھیں اگر خان صاحب نے مخالفت کرنی ہوتی, جس سمری پہ عارف علوی صاحب نے سائن کرنے تھے بینگ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو جب وہ اسلام آباد سے خان صاحب کے پاس زمان پارک پہنچے تھے تو خان صاحب ریفیوز کر سکتے تھے. خان صاحب اس کا ایک میس, اس سچویشن کو میسی تو کر سکتے تھے نا, ایک فس کریٹ ہو جاتا, لیکن خان نے اس وقت اس کو وہاں پر فس کریٹ نہیں کیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں اس بنیاد کے اوپر بھی ہیں جو ہمارا اختلاف رائے ہے, کچھ غلط فہمی ہے اور کچھ جنون ہمارا اختلاف رائے ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں سیدھی بات کرتا ہوں, میں لپیٹ لپوٹ کے بات نہیں کرتا. اس کو ہوا دینے کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ کا اس کا ان کا میجر رول ہے. جو چیزیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہیں, وہ رپورٹ کی جاتی ہیں, بوتھ سائڈز کی جاتی ہیں, یہاں بھی کی جاتی ہیں وہاں پر بھی کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر جب ایک بندہ ایک اسٹریچر کے اوپر موجود ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس کے پاس جو سورسز ہوتے ہیں چیزوں کو ویریفائی کرنے کے, اور پھر ایک اور بات, جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو کانوں کا بھی اتنا ہی کچا ہوتا ہے بعض اوقات, تو ان چیزوں کے اندر بندہ جذبات میں آ جاتا ہے. تو سچویشن اتنی خراب نہ ہوتی اگر ریئلسٹکلی ڈائریکٹ کسی قسم کی کو بات چیت ہوتی. اور اسی لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست آپ لوگ بات کرنے کے خواہشمند ہیں. میں براہ راست بات چیت کا میں خواہشمند نہیں ہوں جی. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر آئی ایم کلیئر آن اٹ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے. اچھا تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے, اور آپ کہتے ہیں کہ سارے نہیں کہتے, کچھ لوگ کہتے ہیں, اور آپ کا موقف یہ ہے میرا موقف یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہونی چاہیے. اس کے اوپر آٹومیٹکلی مطلب جو موجودہ ہماری حکمراں جماعتیں ان کے ساتھ نون لیگ بھی ہو جائے سر, ہوں, اس کے اندر آٹومیٹکلی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوگی سر. کیسے؟ ہمارا جو ایجنڈا آئٹمز ہیں اس کے اندر 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری شامل ہے, اس کے اندر بے گناہ لوگوں کی رہائی شامل ہے. گورنمنٹ ظاہر ہے وداؤٹ دا کنسنٹ آف اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے سیکیورٹی اداروں کی اپروول کے بغیر یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. تو اس ایشو کے اوپر اگر گورنمنٹ اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بٹھانا چاہتی ہے تو اس سینیریو میں بالکل بیٹھنا چاہیے. گورنمنٹ کا پریوگیٹو ہے, ان کا رائٹ ہے, گورنمنٹ ان کو بٹھا سکتی ہے. گورنمنٹ ان کو بٹھا لے, ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں گے, لیکن بینگ اے پولیٹیکل ورکر مائی پوائنٹ آف ویو از کہ بات پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہی ہونی چاہیے. حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ اطہر. اچھا سر, آپ کو چیزیں کسی گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے مابین کوئی ڈائلاگ ہوگا آنے والے دنوں میں, آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ایسی صورت میں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل کیپیچولیٹ کریں, سرنڈر کریں, اور جو اگر شرائط ان کو ساؤنڈ کروائی گئی ہوں گی یا کروائی جا رہی ہوں گی اس کے اوپر مان لیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سرنڈر کر جائیں گے؟ میرا اس وقت یہ ایشو نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے, آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کے اس کے پروسپیکٹو میں بتایا. باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بلو ہاٹ بلو کولڈ, یہ تو عمران خان سپیس تو دے رہے ہیں ان کو مسلسل. پارٹی کی جب قیادت انہوں نے گوہر صاحب کو پکڑائی, یا یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ آئے, یا جتنے لوگ سامنے آئے, تو یہ تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کے ساتھ. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کا یہ ضرور حاصل کیا کہ ان کو الیکشن میں لڑنے دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہ آگے آتے تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہی ہوتی کہ وہ جو ہوتا ہے کہ ایک آئرن فسٹ کے ساتھ, جیسے پہلے بندیال صاحب کے کہنے بھی الیکشن نہیں دیے تھے, تو اسی طریقے سے شاید تحریک انصاف کو جو کہتے ہیں کہ مکمل طور پر الیکشن دبائے رکھتے. ٹھیک, اور بھی کئی جیسچرز تھے جو وہ دیتے رہے سر. ان جیسچرز, ٹھیک ہے, ان جیسچرز کا آپ نے ذکر کیا, سیاسی قیادت کا بھی ذکر کیا, لیکن خیبر پختونخوا میں عمران خان علی امین گنڈا پور کو لے آئے. وہ ہاک ہیں, بڑے سخت بیانات دیتے ہیں, پھر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ حالانکہ آپ سادات فیملی سے ہیں, سید خاندان سے ہیں, میں پٹھانوں سے ہوں, لیکن یہ کہہ لینا چاہیے خوش قسمتی کہ ہماری جو گھر کی تربیت ہے اس نے ہمیں خاصے ڈس ایڈوانٹیجز دیے ہوئے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت تند و تیز تقاریر کرتے ہیں, ان کو اس طرح نہ لے لیا کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ بہرحال تجزیہ ہوتا ہے, میری یہ خواہش بھی نہیں ہے, یہ تجزیہ ہے, میں تجزیہ ہی کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے
وہ اسکرپٹ کے مطابق چلے گا اور اسکرپٹ وہی ہوگا جو راولپنڈی سے آئے گا. علی امین راولپنڈی کے اسکرپٹ پہ چلے گا میرا خیال ہے. جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو پچھلے 4-5 دنوں سے جس دن انہوں نے کہا معافی مانگو اور یا ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس آئی اور اس کے جواب میں میرا خیال میں ایک تو رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ایک علی امین گنڈپور نے بڑی سخت باتیں کی. تو اطہر میرے تو ذہن میں یہ فوراً آ گیا کہ اور ابھی میں جو ہے نا آج جو اسمبلی کے اندر عمر ایوب صاحب نے جو تقریر فرما رہے تھے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ بطل حریت نہیں ہے. اطہر آپ پاکستان میں کچھ گیپ رہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی جن کے وہ کہتے میں ہمیشہ ان کو کہتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مورے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. ہر پارٹی کے اندر ایسے 15-20 بندے ہوتے ہیں جن سے وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن یہ تو لاٹ ہی ایسی ہے کہ جیسے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1 سال پہلے ان کا تحریک انصاف کو کوئی ورکر لیڈر ان کے بارے میں ان کا نام ہی نہیں سن رکھا ہوگا. ایون شامد قریشی نے گور صاحب کا نام نہیں سن رکھا ہوگا. اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی جب آئے ہیں تو بھی اس کی کہانی ہے کہ نون لیگ کا جو پچھلا دور تھا نواز شریف صاحب کا تو نون لیگ میں تھے, اس سے پہلے کاف لیگ میں تھے, ان کے والد صاحب بھی کاف لیگ میں. تو یہ پوری ہسٹری ہے. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ یہ لوگ بطل حریت بن گئے ہیں. اچھا سر, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے تاکہ ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کوئی سیاسی ماحول بہتر ہو سکتا ہے, میاں صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں رانا صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. رانا صاحب جو اصل جو ایک پالیٹکس کے بارے میں جتنا پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ان کی جو ایک پوری ایک تسلسل ہے پچھلے 30 سال کا جو بھی سیاست کیا, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں یہ بڑے نرم خو ہیں. مطلب ان کے بہت ان کے مخالفین کو تحریک انصاف نے ان کو آڑیا تو لیا ہے جس میں کوئی قصور نہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. میری رانا صاحب سے چند دن پہلے بڑی تفصیل ملاقات ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی یہ بہت دلی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے مسلم نون اور تحریک انصاف جو ہے مل جائیں تاکہ پاکستان جس کا میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جس کا خطرہ ظاہر کیا ہے یہ ان کے ذہن میں بھی ہے. یہ جو تقاریر ہیں جو آج کی ہے عمر ایوب صاحب نے یا اس سے پہلے رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے یا علی امین گنڈپور کی ہے تو ان کے بارے میں حالانکہ رؤف حسن تو بڑے سلیقے کے آدمی ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی بندہ انفلوئنس کر سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور, کیونکہ وہ بڑے ہی اصولی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال سر اگر یہ تحریک انصاف والے سخت تقاریر کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے, ہم کسی اور پہ تو ذمہ داری نہیں ڈال سکتے نا, یہ ان کا اپنا بیانیہ ہے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ آپ اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کے اندر بہرحال ایک سپیس کریٹ ہوئی لیکن سپیس کے لیے وائی کس نے کیا, کس نے دل جمعی سے کوشش کی, تحریک انصاف نے کی. پھر جاگ دا ڈاگ گئے تو وہ ایک ایسا ٹریپ تھا کہ جس میں عمران خان صاحب آج پورے انکنڈیشنل آج انہیں کہہ دیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ شروع میں نہیں تھا. اس کا مطلب شروع میں وہ کمپریہنڈ نہیں کر پائے تھے اس ساری صورتحال کو. اچھا سر, شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے, میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے حالات بہت مشکل ہیں کیونکہ پچھلے 6-7-8 سال سے عمران خان صاحب نے پولیٹیکل سپیس کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ جو حکومت میں تھے تو حکومت والی کو بھی کیا اور اپوزیشن کو بھی کیا ہے. اور اپوزیشن میں آنے کے بعد خصوصاً یہ مارچ اپریل 2022 کے بعد تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ ساری ان کے قبضہ استبداد میں ہے. مطلب آپ کو ٹی وی ٹائم دیکھ لیں, آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, عمران خان ڈسکس کر رہے ہیں, میں تنقید کر رہا ہوں گا, کوئی اور ساتھ میرا دوست ساتھ بیٹھا ہوا عمران خان صاحب کی مدد سرائی کر رہا ہوگا, لیکن ہم نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں کر رہے. آپ نے ذکر کیا آج چلو صدارت کا ٹائم آیا تو 2-3 پروگرام ہو جائیں گے. تو یہ پالیٹکس کے اندر اس وقت ڈسکاؤنٹڈ ہے یا کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے واٹ ایور. سر یہ جو آپ نے جو اشارہ کیا کہ ان کی کم سپیس ہے, جی ان کی سپیس بڑی کم ہے, کیا اس کی وجہ ان کا بیانیہ ہے؟ اور میاں صاحب اگر صدارت سنبھالتے ہیں تو کیا اس کے بعد وہ کوئی بیانیہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے, سپیس واپس لینے کی کوشش کریں گے؟
آپ دیکھیں اطہر، آپ نے باتیں کی، اس کی دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے. جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ ان کے بیانیے جو ہے وہ ان کو لے کے بیٹھ گیا. دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کے جو بندے تھے، میرے تو ذاتی دوست ہیں، ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میرے تو بالکل ایسے کہ میرے بھائیوں کے ساروں سے تعلقات ہیں، اور وہ بہت پریشان تھے. وہ مجھے برملا کہتے تھے کہ ہمارا الیکشن نہیں بنتا، کہ عمران خان صاحب کا الیکشن نہیں بنتا. وہ کیا پڑی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا الیکشن بنتا، مسلم لیگ نون کا نہیں بنتا، کیونکہ مسلم نون کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ عمران خان نے اڈاپٹ کر دیا. عمران خان صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونے کا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کا تھا، وہ شہباز شریف صاحب نے مسلم نون نے لے لیا. پیپلز پارٹی کمال بحیرہ سے یا فضل الرحمان صاحب وہ اپنی جان بچا گئے. اکلوتی مسلم لیگ نون ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہمدردی کر کے سیاست نہیں کی جا سکتی. آپ جنگ تو لڑ سکتے ہیں، اس میں آپ کو ہیرو شپ کا خطاب ملے گا کہ آپ جا کے بارڈر پہ فوج جا کھڑے ہو کے لڑے، پوری پاکستانی قوم کو تعلیم مل جائے گی. لیکن ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ جو ہینڈ ان گلو ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب 4-5 سال کس طرح ان کی مقبولیت برف کی طرح پگھل گئی تھی. تو یہ وہ بیانی کا اعجاز ہے یا کمال ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب آگے کے لیے کیا لیول بنائیں گے. ڈیفینیٹلی کیونکہ میری میاں صاحب سے بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، میں نے کالم میں بھی لکھی ہے ساری ملاقات کی تفصیل. اس میں میاں صاحب بھی اس معاملے میں یکسو ہیں کہ بہرحال وہ ایک بیانیہ تو لیں گے، اور اس کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو مسلم نور اگر پنجاب میں اور مرکز میں حکومت میں ہے تو اتنا آسان ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو کہ پر اس کے سر بریفلی بتائیے گا، بریفلی ٹائم کی کمی ہے، کیا اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ غور سے بھی آگے کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ہز ماسٹرز وائس ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھے کہ یہ میاں نواز شریف کی رائے، ان کے بڑے اعتماد آدمی ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون میں میرا خیال ہے شہباز صاحب پہ بھی کوئی اعتماد ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اعتماد ان کو رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہے، میاں صاحب کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو نئی سیاست ہے وہ اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میرا ویسے اپنا اوپینین ہے، اور یہ میں میرے خیال میں اپنے کالم میں لکھ بھی چکا ہوں، اور تحریک انصاف والوں کو اور مسلم لیگ نون والوں کو سب کو بتایا کہ میں 2 سال بعد، یہ بھی آپ اپنے یہ کلپ دوبارہ چلا دیں، میں 1.5 سال 2 سال بعد اگر حالات بہت سارے کوئی انہونی نہ ہو گئی تو میاں صاحب اور عمران خان صاحب کو اکٹھے سیاست کرتے دیکھ رہا ہوں. اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ مطلب 2 سال کے بعد میاں صاحب اور عمران خان اکٹھے سیاست، یہ تو ایک بڑی آپ نے، یہ میں نے 2018 میں جو کالم لکھا تھا نا کہ کیا ہوگا 2022 میں 23 میں، مارچ 2018 کا کالم ہے، اخبار میں چھپا ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہ سارا بتایا تھا کہ کیا حالات ہوں گے، کس طرح آئیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے غیر ضروری طور پہ اس کے اندر ارریلیونٹ ہو گئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی آپ یہ خاطر جمع رکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ آنے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ یہ قدم آرام سے سوچ رہے ہیں وہ بھی کہ اس قسم کا کوئی بیانیہ بنایا جائے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمیں کے لیے آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.